अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। कमेटियों के मामले पे हुकूमत और अपोजिशन में कोई इत्तफाक हो गया है। अब तासुर ये मिल रहा है कि शायद पार्लियामेंट का सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा, इस पे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी जो इलेक्शंस हैं उनके बाद की क्या सूरत हाल है। हमने ये देखा कि वफाक में कुछ लोग एतराज़ात कर रहे हैं, कुछ लोग इख्तलाफात की बातें कर रहे हैं, और जब आप कुछ लोग कहते हैं उनका ताल्लुक सिर्फ किसी एक जमात से नहीं है। इख्तलाफात की खबरें नून लीग से भी आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जो दोनों सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जहाँ पे इस वक्त एक तरफ नून लीग की हुकूमत है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, किस किस्म की खबरें वहाँ से आ रही हैं इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और वफाकी दारुल हुकूमत में अफसरान की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स की जो खबरें आ रही हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमें सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों की इजाज़त से मैं ज़रा राना साहब से शुरू करना चाहूँगा। राना साहब, ये जो कमेटियों वाला मामला, पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला मामला आया, उसमें हमें ये खबर भी मिली और हमने वीडियो भी देखी कि ख्वाजा आसिफ साहब से भी शेर अफजल मरवत साहब की मुलाकात हुई। अब ये कहा जा रहा है कि ये सारे मामला तय पा गए हैं। तो क्या इस वक्त जो सूरत हाल है उसके बाद ये कहना मुनासिब होगा कि अब पार्लियामेंट स्मूथली चलेगी? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर उतार चढ़ाव आते रहेंगे और झगड़े भी होंगे। बिल्कुल मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट स्मूथ चलेगी। हाँ, उन लोगों को बहुत शौक लगा जिनको जब ये पता लगा कि शेर अफजल मरवत जैसा शख्स भी ख्वाजा आसिफ के पास पहुंच गया, और फिर जो जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किए कि क्या अब आप नून लीग के होंगे, यानी एकदम अटैक था। और जो बॉडी लैंग्वेज इस सवाल के जवाब में शेर अफजल मरवत की होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल बोगी बैठी हुई जिसको कहते हैं वो थी। वरना तो वो बहुत, आपको पता है, हार्ड लाइन लेते हैं और वो बिल्कुल बख्शते नहीं हैं जवाब देते हुए, किसी किस्म की परवाह किए बगैर। बस उन्होंने फिक्रा ये कहा कि आप मुझे जज्बाती करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट हमेशा से इसी तरह ही चलती है। लेकिन ये जो पीटीआई का एक नया कल्चर आया ना, जैसे आपको याद होगा हामिद खान की मुलाकात हो गई थी नून लीग के सेनेटर से जिस दिन पहला दिन था ओथ लेने का, तो हामिद खान की क्लास पूरी पीटीआई ने ले ली थी। इससे मोहसिन नकवी से जो मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, बगल गील हो गए थे तो उसके ऊपर शोर मचा था। तो जो शेर अफजल मरवत का पब्लिक स्टांस है पीटीआई के अंदर बैठ के पीएमएलएन के बारे में और फौज के बारे में, और उसमें ये तवक्को नहीं थी कि वो ख्वाजा आसिफ से इस तरह जाके मिलेंगे। लेकिन पार्लियामेंट, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब आप आ गए हैं, आप बैठें, रवादारी बढ़ाएं, मसाइल को हल करें, चाहे वो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला हो या इंतखाबी इस्लाहात हो, अदालती इस्लाहात हो। तो ये फोरम जलसों से ज्यादा बड़ा ताकतवर है कि आप जलसे भी करें, आपका राइट है, आप धरने भी दें, आपका राइट है। लेकिन जहां जीत के आए हैं और जिन लोगों की वजह से आए हैं उनके लिए भी तो काम करें ना। तो अच्छा है, अभी तो 2-4 इजलास हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। कहीं खान साहब की इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, उस दिन बाइकआउट हो जाएगा और तकरीरें भी होंगी। पार्लियामेंट चलती इस तरह है, कोई नया काम नहीं होगा। अच्छा राना साहब, आपकी इस्लामाबाद में रोज़ लोगों से मुलाकातें होती हैं, सियासतदानों से भी मिलते हैं, सारे मामलात के ऊपर नज़र भी है। तो जो ये तासुर है कि जमात खुसूसन तहरीक इंसाफ के अंदर 2-3 धड़े हैं, ये किस हद तक दुरुस्त लगता है जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक? ये देखें, धड़े जो है ना, वो इसलिए नहीं है कि वो किसी तीसरे की इंस्ट्रक्शन पे हैं। ये हर पार्टी के अंदर लॉयल और डिसलॉयल्टी को छोड़ते हुए ये देखा जाता है कि आप किसके साथ कैसे चल सकते हैं। मतलब कुछ लोगों का ख्याल ये भी था कि उमर अयूब को नहीं होना चाहिए कायदे इस खिलाफ, बल्कि असद कैसर को होना चाहिए। ये पार्टी के अंदर से खबरें हमारे पास भी आई थी, बीट रिपोर्टर्स हमें भी बताते थे कि एक ग्रुप ये कर रहा है। जो अगर एक ग्रुप ये कर सकता है कि असद कैसर का वाइस स्पीकर होगा और वो ना बने, तैमूर जफर झगड़ा स्पीकर वजीर खजाना होंगे और वो ना बने, पीएससी के चेयरमैन शेर अफजल मरवत होंगे और वो ना बने, और हामिद रजा का नाम आए, तो ये विद इन दी पार्टी एक दूसरे की लेग पुलिंग है। इसका तासुर ये नहीं होना चाहिए कि ये डिसलॉयल टू इमरान खान है। मैं नहीं समझता इस बात को। हर बंदा चाहता है ना मेन स्ट्रीम में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए। उनका ख्याल ये है कि शेर अफजल मरवत के 2-4 फिक्रे थोड़ी ये लेग पुलिंग आपको नून लीग के अंदर भी नजर आती है। ये जो हालिया बयानात वगैरह हमने देखे, ये उसी की कोई कड़ी है? नहीं, इसमें लेग पुलिंग का मामला उनका इस तरह जरूर है
کہ جو لوگ ہار گئے ہیں وہ اور ہارڈ لائن بھی لے رہے ہیں اور گفتگو کا تاثر اور دے رہے ہیں. ان میں آپ دیکھ لیں خرم دستگیر ہوں, جاوید لطیف ہوں, رانا ثناء اللہ ہوں, لیکن آپ کو سعد رفیق کا وہ سٹانس نہیں ملے گا جو ہارے ہیں الیکشن ان کے اندر ہی. اور جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جاوید لطیف کے بارے میں صرف فکرہ کہا تھا تارڑ نے, ساتھ ہی رانا ثناء اللہ کا سوال ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا اکٹھا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں وہ غیر سنجیدہ, ان کو سنجیدہ نہ لیں آپ ان کے بیانات کو. اور پھر آپس میں ہی رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ بیان میں درست نہیں سمجھتا, 90 کروڑ روپے رشوت کی لینے والا, کہ اگر ہے تو ثبوت لائیں. یہ پارٹی کے اندر گروپ دھڑے بندی سب جگہ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, یہ جو خبر آ رہی ہے کہ اب خواجہ سعد رفیق صاحب کو, رانا صاحب کو حکومت میں شامل کرنے کی آفر ہوئی اور میاں صاحب چین سے واپس آ کے فیصلہ کریں گے, کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی خبر ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آفر سے مراد یہ ہے کہ جس دن نواز شریف نے کہہ دینا ہے اس دن شہباز شریف اور مریم نے دونوں نے نہیں روکنا. ایک تو یہ کہ ان کی آپس میں کٹی نہیں ہے لیڈروں کی, تجربہ کار لوگ ہیں اور سیزنڈ لوگ ہیں, رانا ثناء اللہ ہوں یا خواجہ سعد رفیق ہوں, دونوں اپنی پارٹی کے لائل ہیں. اور رانا ثناء اللہ کا بہت زیادہ تجربہ ہے صوبے کے اندر کام کرنے کا شہباز شریف کے ساتھ. یہ صرف 16 مہینے میں مرکز میں آئے تھے نا اس سینس میں, ورنہ اس سے پہلے ایم این اے آئے, ورنہ وہ ایم پی رہے اور وزیر رہے مسلسل. اور سعد رفیق کا آپ کو پتا ہے ریلوے انہوں نے اس ملک کی بالکل ڈوبتی ہوئی سانسیں ٹھیک کھڑی کر کے دی, اور کسی کی بھی اپنی پارٹی نہیں, کسی بھی سیاستدان کی نہیں مانی, انہوں نے اس کو میرٹ پہ کھڑا کیا تھا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی کہیں پہ ضرورت ہے یوز کیا جائے, لیکن یہ فیصلہ نواز شریف کریں گے کہ رانا ثناء اللہ ہوں یا سعد رفیق. یہ اقتدار کے پیچھے اس طرح بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں, ورنہ یہ ضمنی الیکشن بھی لڑ جاتے ہیں, یہ سینٹ بھی لڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب, آپ کا ایک جسے کہتے ہیں درینہ تعلق ہے نون لیگ کے ساتھ, مسلم لیگ کے ساتھ. پچھلے دنوں آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی, اس میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ 34 سالہ یہ آپ کی ایک طرح سے ان سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک لیگیسی ہے یا پھر ایک تعلق ہے. لیکن لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ کو بھی تھوڑی سی مایوسی ہے کہ جو نئے لوگ آ جاتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں, تو کیا کوئی ہے اس طرح کے آپ کے کوئی تحفظات ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں تھوڑا سا رانا صاحب کی جو بات ہے نا اس پہ تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا. جو شیر افضل مروت والی بات آپ نے کی ہے کہ جو بند گلیاں ہم بنا لیتے ہیں نا, یہ یاد رکھیں کہ راستہ جو بھی نکلتا ہے وہ پارلیمنٹ سے نکلتا ہے. آزادی کا راستہ, آپ کو جانے کا راستہ, آنے کا راستہ, بات کرنے کا راستہ, ملاقات کا, مذاکرات کا, اور جہاں پہ سٹیٹس کو آ جاتا ہے تو سٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے بہترین جو فورم ہوتا ہے وہ پھر پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے. تو میں اس کو خوشائند سمجھتا ہوں. اور یہ ساری پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک دن آئے گی, بیٹھے گی. یہ اصل میں ان کو سیاست میں ابھی اتنا وقت ہوا نہیں, پارلیمانی سیاست میں یہ لوگ نئے ہیں, ان کا وہ ایکسپیرینس ہے نہیں, تو آہستہ آہستہ یہ سیکھ جائیں گے. بٹ اٹس اے گڈ سائن, اٹس اے گڈ ایڈیشن, یہ اچھی باتیں ہیں. اس کو میں خود اس کو اور جو نون لیگ نے آپ کو اگنور کیا ہے, نون لیگ نے آپ کو اگنور کر کے دوسرے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں, آپ اتفاق کریں گے میری اس بات سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے نون لیگ نے اگنور نہیں کیا. ایک تو میں یہ بات بڑی وضاحت سے کرتا ہوں, میری سیاست جو ہے یہ میں نہ کاروبار کے لیے سیاست کرتا ہوں, نہ میری کوئی مجبوری ہے, نہ یہ میرا پیشہ ہے. شوق سے کرتا ہوں, اسٹوڈنٹ لیڈر سے. ایون اسکول کے زمانے سے میں نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی تھی. when I was in class 10 میں اس وقت سے. ٹھیک ہے. سینٹ کے ٹکٹ پر میرے ریزرویشن کچھ اس کی وجوہات میں بیان کر چکا ہوں. پارٹی اگر اس سال نہیں اگلے سال بھی نہیں دیتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نہ اقتدار کا رسیا ہوں, نہ میں پاور کوریڈورز کا میں رسیا ہوں, نہ مجھے پیسے کمانے کا کوئی شوق ہے. میں خود اپنی محنت مزدوری سے پیسے کما کے اپنی سیاست پر آپ نے اگر 33-34 سال ایک جماعت کو دیے ہیں اور اس جماعت میں ایک بندہ آئے سال پہلے یا 6 مہینے پہلے 5 پارٹیاں تبدیل کر چکا, اس کو ٹکٹ مل جائے تو آپ کا دل تو دکھتا ہوگا نا. اطہر میں صرف مجھے 34 سال نہیں ہوئے, 34 سال آلموسٹ زندگی کی آپ نے پوری زندگی دے دی. میں نے 14 جیلیں بھی کاٹی ہیں. لاہور کا کوٹ لکھپت جیل کیا, اڈیالہ جیل کیا, ہری پور کیا, ڈی آئی خان کیا, پشاور کیا, نوشہرہ کیا, ہری پور کیا. میں سارے جیل کاٹ چکا ہوں. میں فوجیوں کے جب مشرف کا وہ آیا تھا, کو ہوا تھا, اس میں قلعے میں بھی بند رہا ہوں, کوارٹر گارڈوں میں بند رہے ہیں. میرے 3 ناخن نکالے گئے. میری انگلیاں 4 انگلیاں 8 جگہوں سے توڑ دی گئی تھی, لیکن شوق سے کرتا ہوں. ہاں
سینٹ پہ میرا جو میری ریزرویشن تھی وہ بڑی جینین تھی. اس پہ میں آج بھی آئی اسٹک ٹو مائی ورڈز کہ ایک گھر میں 3 وزارتیں, امیر مقام صاحب کے پاس خود 3 وزارتیں ہیں, ان کے جو بھائی ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں پروونشل اسمبلی میں. تو یہ دونوں چیزیں آلریڈی جو ہیں, یہ اپوزیشن اور حکومت ایک گھر میں, چلے ٹھیک ہے اتفاق ہو گیا مان لیتے ہیں. بٹ اس کے بعد سینٹ کا ایک اکلوتا ٹکٹ اگر وہ بھی آئے اور وہاں جائے, میں نہیں کرتا اپنے لیے وکالت کہ یہ ٹکٹ مجھے چاہیے تھا یا میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں, لیکن ان کے گھر سے باہر ایک بہت بڑی مسلم لیگ ہے جس میں پیر صابر شاہ صاحب ہیں, جس میں عباس افریدی صاحب ہیں, جس میں دلدار خان ہے, جس میں افتخار خان ہے, جس میں آپ آگے چلیں تو شاہ جی گل افریدی ہیں, آخر میں کہیں ایک نام اختیار ولی کا بھی ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایک گھر میں نہیں جانی چاہیے. فیصلہ جو ہے یہ غلط تھا اور میں اس کو اب بھی غلط سمجھتا ہوں. اچھا, آپ نے ویسے اپنی قیادت سے کوئی ملاقات کی, تحفظات کا اظہار کیا؟ اس دن خرم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جو قیادت کو سب کو بلانا چاہیے اور مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. لگتا ہے اس طرح کے الیکشنز کے بعد سے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے رابطے قیادت سے اس طرح جو ہیں وہ ایک طرح سے بحال نہیں ہو سک رہے. نہیں, میری تو الحمدللہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی رابطہ ہے. میرا تو مریم نواز شریف who is the چیف آرگنائزر آف دا پارٹی, میرا ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے. جو بڑے میاں صاحب ہیں ہمارے قائد ہیں, میرا ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے. اور چائنا سے واپسی پہ میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ڈیو ہے. میں ملاقات بھی کروں گا نیکسٹ ویک, شاید میں پی ایم کے ساتھ بھی میری ملاقات ہے. تو یہ بات تو ہم ڈیلی روٹین میں, ہم میری ٹویٹ کے بعد میں 2-3 بار پی ایم کو مل کے آیا ہوں. یہ جو اصولی بات ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں, کریں گے. یہ نہیں کہ ہم صرف ندیم قریشی صاحب ہو یا پی ٹی آئی کے کوئی دوست بیٹھے ہوں تو ہم ان کو باتیں کر جاتے ہیں. جو بات ٹھیک ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے, جو غلط ہوتی ہے وہ دنیا کے جس فورم پہ بھی ہو وہ غلط ہی ہوگی. اپنی بات کرنا جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کیسے کرنی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دونوں شخصیات کو آج بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ضمنی انتخابات ابھی خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے, پنجاب میں بھی ہوئے. میں اس پہ بھی آتا ہوں. قریشی صاحب, ابھی جس طرح کہہ رہے تھے, اختیار ولی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ لوگ نئے نئے سیاست میں آئے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ جماعت جس کا آج 28واں یوم تاسیس ہے, اس کے حوالے سے اگر لوگ ابھی بھی یہ تاثر رکھتے ہیں کہ یہ لوگ نئے نئے آئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ لوگ اس طریقے سے میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر سکے پارلیمنٹ میں, یا پھر یہ صرف الزامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں سنو نیوز کے توسط سے آپ کے پروگرام کے ذریعے پاکستان بھر کے جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں, عمران خان کے ٹائیگرز ہیں, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 28واں یوم تاسیس ایک ایسی جماعت جس کی 1996 میں بنیاد رکھی گئی, اور ان لوگوں نے بنیاد رکھی جو کسی روایتی سیاسی فیملی سے نہیں تھے, جو بنیادی طور پر اس ملک میں رول آف لا چاہتے تھے, جو اس ملک میں انصاف سب کے لیے چاہتے تھے, جو سمجھتے تھے کہ پاکستان کو علامہ اقبال کے خواب کے مطابق اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وش کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 28 سال کے سفر کو اختیار ولی خان صاحب اپنے خود ساختہ اختیارات کے ذریعے اس کو محدود کر دیں گے. اور میں ساتھ ہی اس گفتگو کے ذریعے اختیار ولی خان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کا 34 سال کا سفر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. میں چونکہ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں بنیادی طور پر بہت زیادہ واقف ہوں اس بات سے کہ وہ لوگ جو خاندانی سیاستدان نہیں ہوتے اور وہ مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ایجوکیشنل گراؤنڈ پر آتے ہیں یا اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس شروع کرتے ہیں, ان کو قدم قدم پر کتنے ہرڈلز برداشت کرنے پڑتے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا بشمول تحریک انصاف ابھی تک یہ المیہ ہے کہ ہم اپنی جماعتوں کو اس طرح سے آرگنائز نہیں کر سکے کہ جہاں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب میرٹ پر آ جائے. ابھی بھی ہم لابیز کے محتاج ہیں, ابھی بھی ہم ایک دوسرے سے تعلق کے محتاج ہیں. اختیار ولی خان صاحب نے جیسے فرمایا کہ جی سینٹ کی وہ سیٹ بھی دے دی گئی ایک ہی گھر کو, پی ایم ایل این کا تو بالخصوص یہ وتیرہ ہے. کیونکہ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جب واچ کرتا تھا تو میں نے لوکل باڈی سسٹم میں سارا دیکھا کہ پنجاب میں کوئی ایک بھی ڈسٹرکٹ یا کارپوریشن کا جو ہیڈ تھا میونسپل سروسز میں, وہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو نیا ہو. وہ تمام لوگ اراکین اسمبلی کے بھائی بھتیجے بانجے داماد تھے. تو بہرحال یہ ان کی اپنی جماعت کا ہے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں جی, پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ آج ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کی قیادت جیل میں ہے. عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, پرویز الہی صاحب, محمود رشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, خواتین, بہت سارے شاندار لوگ.
لیکن جب ایز اے پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف میں یہ سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی تو معیشت کی وجہ یہ بنی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی, پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پاکستان تنہا ہو گیا ہے, پاکستان کے لوگ دوست پاکستان سے محروم ہو گئے, یہ عمران خان نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے, اور پاکستان نے تو بڑا آگے جانا تھا اگر عمران خان یہ بات نہ کرتے. تو مجھے بڑی تقویت محسوس ہوتی ہے کہ وہ شخص جو بظاہر قید میں ہے, اللہ نے اسے عوام کے دلوں میں اتنی جگہ دے دی ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ اچیومنٹ ہے ایک ایسے شخص کی جس کے نہ والد نے سیاست کی تھی, نہ فیملی میں کوئی پالیٹکس میں تھا, جس نے ذاتی محنت سے پاکستان کے لوگوں کو, تمام پاکستان میں, کراچی سے پشاور تک اور کوئٹہ سے گلگت بلتستان تک, ایک ایسے امید کا منبع بن کر اس شخص نے دکھایا ہے کہ آج جس شخص سے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہے گا جی مجھے عمران خان سے امید ہے, اور یہی اس جماعت کی اچیومنٹ ہے. میں 28 سال کی یہ جو قریشی صاحب 21 اپریل کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں اب پنجاب کی جو قیادت ہے ان پہ آپ لوگوں پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے پراپر اپوزیشن وہاں پہ نہیں کی, سپیس چھوڑ دی, جس کی وجہ سے نون لیگ نے وہاں پہ گراؤنڈ گین کیا ہے. اس کی کیا وجہ, اس پہ بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا میں ضمنی انتخاب ہوا وہاں پہ کیا کچھ ہوا اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا قریشی صاحب, آپ نون لیگ کے اوپر بڑا آپ کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, اوبیسلی اپوزیشن ہے اس وقت آپ پنجاب میں, لیکن آپ لوگوں کے اوپر جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے پارٹی کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ وہ 8 فروری والی پارٹی کہاں تھی, اور جب سے آپ لوگ اسمبلی میں آئے 21 اپریل کو سب کچھ ضائع ہو گیا, اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمزور آپ کی اپوزیشن. گزارش کر دوں, 8 فروری کو بھی ہم ہی لوگ تھے جو 21 اپریل کو تھے, لیکن اس بار جن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ باقاعدہ گورنمنٹ میں آ گئے تھے. پچھلی بار سہولت کاری کی گئی تھی, اس بار جو ڈیسیجن میکرز تھے وہ باقاعدہ خود آپریشنل ہیڈ تھے, مطلب چیف منسٹر پنجاب, ان کی پوری مشینری یہ. اور میں 21 اپریل کے انتخابات کو دیکھیں میں کوئی انتہا پسند پولیٹیشین نہیں ہوں, میں مثبت بات پر اپنی جماعت میں پریز کرتا ہوں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت بات نہیں ہے میں اس پہ تنقید بھی کرتا ہوں. میں ہر شخص کو ہیومن بینگ سمجھتا ہوں, میں خدا نہ خواستہ کسی کو بھی نہ جی کوئی اسے خدائی مخلوق نہیں سمجھتا. یہ انتخابات پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کے نظام عدل کو, پاکستان کے نظام انتخاب کو, اوورال ہماری اخلاقی اقدار کو جتنا ڈیمیج ان انتخابات نے کیا ہے شاید اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. دیکھیں آپ ووٹ ڈلتا ہے عطر کاظمی صاحب کو, جو نوجوان 18 سال کا ہوا ہے, جس نے پہلا ووٹ اپنا کاسٹ کیا, اور جس آپ کو اندازہ ہوگا ایک وقت ہوگا آپ نے اب زندگی کا پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہوگا. پاکستان اب ان ملکوں میں ہے جہاں 65% سے زیادہ ینگ پاپولیشن ہے, اور پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ بڑا انرجیٹک ہے, وہ ڈیجیٹل دور کا نوجوان ہے, وہ بڑا ویل اویئر ہے, اور میں نے دیکھا ہے نوجوان بڑا کنسرن ہے پاکستان کے حوالے سے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید وہ کسی برگر شاپ پہ جا کے وہ فاسٹ فوڈ یوز کرتا ہے اور وہ بڑا میوزک سے اس کو لگا ہوا ہے, قطع نہیں ہے, سب کچھ ہوگا. اس کے باوجود پاکستان کا نوجوان پاکستان کے حالات سے بڑا کنسرن ہے. میں نے نوجوانوں میں ان انتخابی نتائج پر جو کچھ کیا گیا, ان انتخابی نتائج کو جیسے مرتب کیا گیا, میں نے نوجوان کو بڑا مایوس پایا. ایک بات تو کنفرم ہے نا جی, کچھ لوگ تو ہوں گے 2 4 5 10 ہزار گورنمنٹ مشینری کے جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروایا, وہ اسکول ایجوکیشن سے بھی وابستہ لوگ تھے, وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے لوگ بھی تھے, وہ الیکشن کمیشن کے لوگ بھی تھے. جب ان کے سامنے اس طرح کا دھاندلا کیا جائے گا اور وہ اپنی نجی محفل میں اپنی فیملی ممبرز کو اپنے کلوز سرکل میں جب یہ ڈسکس کریں گے, ہم کیا جواب دیں گے دنیا کو؟ یہ ہمارے انتخابات ہیں. کون سا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہارے نہیں ہیں, آپ کو پنجاب میں ہروایا قطعاً ایسا نہیں ہے, یہ غلط تاثر ہے. آپ پنجاب اسمبلی کی کارروائی دیکھیں, ہم نے جو ضمنی بجٹ تھا اس پہ جتنی کٹ موشنز دی ہیں, کسی ایک کٹ موشن کا جواب گورنمنٹ بینچز سے لاجیکلی نہیں آیا. اربوں روپے کا بجٹ انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پاس کروایا. آج جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت پنجاب میں گندم کی فصل کی کٹائی ہو رہی ہے, ہارویسٹنگ ہو رہی ہے ویٹ کی, جو ہماری میجر کراپ ہے, جو سب سے بڑا فوڈ ہماری باسکٹ کا جو سب سے اہم کمپوننٹ ہے. آج اس ویٹ کا پرچیزر کوئی نہیں ہے, کاشتکار ہو رہا ہے. وجہ لوگوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بلک میں وداؤٹ پلاننگ امپورٹ کی ویٹ مہنگے ریٹوں پہ پاکستان کے لوکل مارکیٹ سے 1000 روپیز پر کے جی. تو یہ کسان کی آواز آپ پنجاب کی اسمبلی میں اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ پوری پنجاب اسمبلی کی کارروائی دیکھیں, یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو بڑی ایکٹیویٹی کر رہی ہے. میں آپ کو گزارش کر دوں, سوشل میڈیا سے آپ چند دن چند ماہ تو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. جب تک عام آدمی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی, جب تک عام کامن مین یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کوئی سہولت ہوئی ہے,
تو میں نہیں سمجھتا حکومتیں پرفارم کر رہی ہیں. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ پنجاب میں مکمل ایکٹیو ہے. ہم نے یہ جو الیکشن تھے ہماری پوری تیاری تھی, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ڈنڈے کی اور طاقت کی حیثیت. اچھا رانا صاحب, اب جہاں پہ اپوزیشن پہ تنقید ہو رہی ہے پنجاب کے اندر, اس وقت جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, علی امین گنڈاپور صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی, جو باتیں انہوں نے وہاں پہ کی کہ ہم حکومت گرا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, تو لگتا تو ایسے کہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا کی حکومت بڑا چیلنج ہوگا وفاق کے لیے. دیکھیں, وہ عوام کے لیے کام کریں اور وفاق کے لیے چیلنج بن جائیں تو بہت اچھی بات ہے نا. یہ تو کرنا چاہیے انہیں اپنے عوام کے لیے. کے پی کے عوام نے مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو, ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, تو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے بالکل جو وہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں پریس کانفرنسوں سے زیادہ انہیں قانونی طور پہ جو راستہ ہے نا وہ اختیار کرنا چاہیے, اور پھر جب ٹائم گزر رہا ہو تو پریس کانفرنس کریں گے یہ ہم نے آپ کو خط لکھے ہیں, جناب پرائم منسٹر صاحب آپ نے مجھ سے اتنے وعدے کیے تھے, آپ نے پیسے نہیں دیے, بالکل آپ اپنا کیس بلڈ کریں. اور ادروائز حکومت گرانی ہے تو بریک میں بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, 2 منٹ کا کام ہے, پیپلز پارٹی سے ہاتھ میں لائے اور گئی وفاق کی حکومت, ایزی ہو جائے. پھر مسئلہ کیا ہے ان کو, پھر تو پنجاب میں ہی لڑنا نا کہ وفاق میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں, جب آپ پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مطلب یہ بیانات شیانات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کہ آپ کب ماضی میں کس کو کیا کہتے رہے, آپ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہتے تھے, آپ بیٹھ سکتے تھے اور آپ لڑ لیں. لیکن جو بات ابھی اقبال قریشی صاحب سے پوچھ رہے تھے, میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو پنجاب کے ضمنی الیکشن ہے, مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کہاں تھی. یہ بیانیہ بنانا اور بات ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, عملی طور پہ پنجاب کی قیادت کیوں بھاگی ہوئی ہے. کے پی کے جو لوگ ہیں جو موجود ہیں یہ بھی وہاں کیوں نہیں بیٹھے, سندھ سے لوگ آ کے کیوں نہیں بیٹھے, مریم نواز کا حلقہ ہو, شہباز شریف کا حلقہ ہو, شہباز شریف کے حلقے میں آپ کو پتہ ہے بڑا جلسہ بھی کیا انہوں نے, وہاں پہ الیکشن کا تاثر کیوں نہیں بنایا. میرا شہر بکھر ہے, وہاں پہ ایک ضمنی الیکشن تھا, وہاں زرتاج گل کا کسی بڑے لیڈر سے بڑا جلسہ ہوا تھا بہل ٹاؤن میں, ٹھیک ہے, چھوٹا سا قصبہ ہے بکھر کے ساتھ. تو وہاں 18-19 ہزار ووٹ لیے ہیں پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے, اور جن سے ٹکٹ واپس لے لیا تھا افضل خان ڈانڈلا سے, انہوں نے 58 ہزار ووٹ لیے ہیں, اور جیتنے والے پی ایم ایل این کے نے 53 ہزار ووٹ لیے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو پی ٹی آئی کو دیکھنی چاہیے تھی کہ کہاں پہ وہ پی ایم ایل این کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. یہ کبھی ٹکٹ دے رہے ہیں, کبھی واپس لے رہے ہیں, مطلب انجوائے کرائیں نا اس بات کو کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ٹف ٹائم دیں گے. وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہے, انہیں جیسے انہوں نے قیمت کم کی کے پی سے بھی ہو گئی, یہ اچھا مقابلہ اس میں سندھ کو بھی آنا چاہیے کہ ہمارے صوبے ایک دوسرے کے عوام میں مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اچھا رانا صاحب, یہ جو قصور میں گئی تھی قیادت اور شیر افضل مروت کے اوپر بھی وہاں پہ مقدمہ ہو گیا, آج ہی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت اپنی کروائی ہے, تو یہ تو پھر آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو روک رہے ہیں. اگر آپ نے جلسے جلوس کرنے پہ اس طرح مقدمات کرنے ہیں تو اس سے تو پھر یہی تاثر ملے گا کہ ایک طرح سے تلخی بڑھنی ہے, اور پھر اسی قسم کے بیانات سامنے آنے جو علی امین گنڈاپور صاحب آج دے رہے ہیں. کاظمی صاحب, کیا ہوتا ہے پرچوں سے سب سے زیادہ ریلیف پی ٹی آئی کو مل رہا ہے عدالتوں سے, کس کو اندر رکھ لیا ہے, دھڑا دھڑ ضمانتیں درجنوں میں مل جاتی ہیں. یہ سیاستدانوں کا حسن ہوتا ہے, جب آپ لڑائی لڑنے جاتے ہیں تو وہ پنجاب والے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لے کے کیوں غائب ہو جاتے ہیں, آنا چاہیے نا میدان کے اندر. مطلب یہ سوال ود ان دی پی ٹی آئی ہونا چاہیے کہ بھئی پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, ان کی قیادت چھپتی کیوں پھر رہی ہے. یہ کے پی میں بھی پرچے ہوئے, شیر افضل مروت نے اگر جا کے جلسہ کیا اور پرچہ آ کے ضمانت کرا لی تو یہ کام باقی لوگ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے لاہور کو چیلنج کیوں نہیں بنایا. اگر آپ فارم 45 اور 47 پہ کہتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے, تو پھر اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ضمنی الیکشن میں کچھ سیٹیں تو نکالتے, میدان تو بناتے, تاثر تو بناتے نا, کیوں گم ہو گئے بھائی. یہ میں قریشی صاحب سے, اتنے سارے ایم پی ہیں, جی یہ ایم پی قریشی صاحب ایم پی ہیں, وہاں جا کے بیٹھ کیوں نہیں گئے. بالکل ٹھیک ہے, میں قریشی صاحب سے اس کا جواب لوں گا, لیکن پہلے میں ذرا اختیار ولی صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. اختیار ولی صاحب, پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہوئے وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس بند ہو گئی, اگر کسی نے جلسہ کیا تو اس کے اوپر مقدمہ ہو گیا, پھر بہت ساری ویڈیوز آئیں کہ وہاں پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں نہ انٹرنیٹ سروس بند ہوئی, آلدو کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں, تو یہ کریڈٹ تو آپ دیں گے نا اپنی حکومت کو, خیبر پختونخوا کی حکومت کو, کہ انہوں نے صاف اور شفاف ضمنی انتخابات کروائے. دیکھیں, ایک تو خیبر پختونخوا میں جو الیکشن تھا وہ ٹوٹل 4 حلقوں پہ تھا, 2 سیٹیز تھے, ایک ڈی آئی خان میں اور ایک باجوڑ میں.
एक सूबाई एक कौमी और एक सूबाई और एक कौमी, जिसमें से 2 PTI जीत गए, 2 PTI हार गए। दोनों जगह पर इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस बंद थी, ये नहीं कि वहां पे ऑन थी। वहां पे इलेक्शन किस तरह हुआ उसकी एक वीडियो मैंने मेरे ख्याल में आपको व्हाट्सएप भी की है, वो जरूर देखिएगा। अली अमीन साहब इसमें बहुत तकड़े हैं, उनके पास ब्लैंक बैलेट पेपर्स बहुत सारे आ जाते हैं जब इलेक्शन जब भी होता है। ये गुज़श्ता लोकल बॉडी से लेकर आप कोई भी इलेक्शन उठा लें, एक 10 साल से कम उम्र का बच्चा मोहरे लगा रहा था। ये तो आप उसकी ज़िमनी इलेक्शन की बात हुई। दूसरा ये कि देखें, लोगों को ये भी समझ आती है कि अली अमीन गंडापुर अगर वजीर आला बन गए तो अब उनके पास विजन क्या है। उन्होंने अभी तक इलेक्शन को हुए 2.5 महीने हो गए, 8 फरवरी से लेकर आज 25 अप्रैल है, तो उन्होंने आज तक सूबे के लोगों को 4 करोड़ की आबादी को अभी तक कोई प्लान नहीं दिया कि मेरा विजन क्या है, मेरा प्रोग्राम क्या है। तो ये तो देखिए, ये तो शुत्र बेमहार वाली पॉलिटिक्स है इनकी चल रही है, जब तक चलेगी वो चलती रहेगी। ये 2-4 चीजें जो है ना, कभी ये निकाह का फार्म उठा के फिरेंगे कि ये निकाह जो है ये असली है, कभी ये फार्म 45 उठा के बोलेंगे कि ये फार्म 45 असली है, वो फार्म 47 जाली है। ये मुख्तलिफ फार्म उठाए हुए ये फिरते आपको नजर आएंगे। अगले 5 साल इसी में गुजरने हैं। नदीम कुरैशी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन्होंने आज अपने योम तासीस का हवाला दिया कि आज इनकी जमात की योम तासीस है। सियासी जमात है, ये समझते हैं कि ये सियासी जमात है, लेकिन आप नहीं समझते? नहीं इख्तियार वली साहब, आप नहीं समझते कि मैंने खान साहब को मुबारकबाद दी है, मैंने इख्तियार वली खान साहब को मुबारकबाद दी है। खान साहब, आप नहीं समझते कि ये लोग सियासी जमात हैं? जरा सुन तो लेना, जब तक ये पॉलिटिकली बिहेव नहीं करेंगे हम इनको किस तरह समझें। ये मैंने तो आपको ये बात बताया था, ये बात आपको बताई थी कि पार्लिमानी सियासत में ये लोग अभी नौवारिद हैं। 2018 में अगर इनको सपोर्ट ना मिलती इनकी हुकूमत नहीं बन सकती थी। वो सपोर्ट जो हिडन सपोर्ट थी, बाद में वो एम्पायर की उंगली वगैरह वगैरह आज उठ रही है, कल उठ रही है, परसों उठ रही है, वो सपोर्ट अगर ना होती तो ये पार्लिमानी सियासत में आते भी नहीं। अभी इनको आए तकरीबन कोई 10 साल हुए हैं, कोई 10 साल मजीद इनको गुजरेंगे अगर ये रह गए तो, ये सस्टेन कर गए तो। अच्छा। तो ये लोग समझ जाएंगे, इनकी अकल पुख्ता हो जाएगी। हाँ, इनकी जो मुबारकबाद थी आज अपनी योम तासीस की, तो ये 25 अप्रैल का दिन क्यों है? ये नदीम कुरैशी साहब को चाहिए था कि ये मुबारकबाद आज शौकत खानम की भी देते। शौकत खानम हॉस्पिटल की संग बुनियाद 25 अप्रैल को रखी गई थी। उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसकी संग बुनियाद रखी थी। उसी 25 अप्रैल को लेकर इन्होंने PTI की योम तासीस रखा था, और वो हॉस्पिटल के लिए जो प्लॉट था वो नवाज शरीफ ने दिया था। उस हॉस्पिटल पे टोटल खर्चा आया था 75 करोड़ रुपए का, जिसमें 50 करोड़ रुपए का चंदा नवाज शरीफ ने दिया था। तो मेरी तरफ से आज पूरी कौम को शौकत खानम का सालगिरह भी मुबारक हो। अच्छा सर, ये देखें, मियाँ साहब के एहसानात भी उन्होंने गिनवा दिए, और उन्होंने ये भी बता दिया कि आप लोगों की जो सियासत है अगले 5 साल तक आप फॉर्म लेके फिरते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। हमारे देहात में एक सादा सी कहावत है, जो एहसान करके जिताने लगे वो अपने किए को मिटाने लगे। अब इख्तियार साहिब इख्तियार है जी, इख्तियार वली खान साहब, चूँकि इनको बोलने का इख्तियार है। मुझे खुशी है इस बात की कि उस अजीम माँ का नाम इनके मुंह से निकला जिसका बेटा आज इनके हवास पर सवार है। शौकत खानम वो अजीम माँ है जिसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया कि जिसने 76 साल में पाकिस्तान के सारे सियासी नाखुदाओं को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो बजाय एक दूसरे का पेट फाड़ने के, एक दूसरे से पाकिस्तान के लूटे हुए ख़जाने रिकवर करने के, सरे महल और एवन फील्ड्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वापस लेके पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाने के, वो सारे अफलातून, अरस्तू, वो सारे सुकरात आज इकट्ठे बैठे हैं उस एक शख्स के खौफ में। वाकई उस अजीम माँ के नाम पर बनने वाले उस हॉस्पिटल को और उसके मौजूद को जिसने वो ख्वाब देखा, मैं समझता हूँ अगर नवाज शरीफ साहब ने वो चैरिटी की थी तो उसको उनकी ब्लेसिंग होगी। उन्होंने एक अच्छा काम किया था। वो वजीर आला थे ना, सरकारी जमीन दूसरी बात थी, मैं वही बात करने लगा हूँ। अगर उन्होंने एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए उस अच्छे प्रोजेक्ट का ख्वाब किसने देखा? उस अच्छे प्रोजेक्ट के लिए गुस्सा न करें, मैंने सुना आपको वजीर आजम थे मियाँ साहब, बिल्कुल। तो मियाँ साहब ने अगर सरकारी जमीन दे दी तो आज वहाँ जो इलाज लोगों के हो रहे हैं तो मियाँ साहब को उसका ज़रूर सवाब मिलेगा। लेकिन काश मियाँ साहब भी शुगर मिल्स की चेन बनाने के,
پاکستان کے اثاثوں کے ذریعے بیرون ملک ایون فیلڈز بنانے کے، اور یہ تمام جتنے سیاستدان ہیں، میں اکیلے میاں صاحب کو نہیں کہوں گا، یہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں پہلے سمجھتا تھا یہ ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، یہ کاظمی صاحب سب کے سب ایک ہی فکر ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، کوئی ایوان صدر میں ہے، کوئی ایوان وزیر اعظم میں ہے، کوئی ایوان وزیر اعلیٰ میں ہے۔ کاش یہ بھی اس وقت شوکت خانم جیسے ایک دو ہاسپٹل بنا دیتے تاکہ آج کراچی میں عمران خان کو انیشیٹ نہ لینا پڑتا، پشاور کے لوگوں کے لیے شوکت خان نہ بنتا۔ یہ دیکھیں اچھے کام اللہ تعالیٰ جس سے چاہے لے، یہ بھی میرے اللہ کا انتخاب ہے کہ وہ کس سے اپنی مخلوق کی بھلائی کے کام لیتا ہے اور کس کو مخلوق کی بددعاؤں کے ذریعے اس دنیا میں بھی اور پھر اگلے جہان میں بھی اس راستے کی طرف لے کر جاتا ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ یہ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک اپ آئیں گے تو اختیار ولی صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے اور رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو حکومت کا چیلنج ہے وفاق کے اندر، مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ خبریں ہیں، وہ رانا صاحب سے پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اچھا اختیار ولی صاحب، آپ جواب بھی دیجئے گا جو آپ جواب دینا چاہ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس وقت لگ رہا اس طرح ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ایک طرح سے سپیس خود کھو رہی ہیں۔ ماضی میں جو الزامات آپ ان کے اوپر لگاتے تھے اسی قسم کے الزامات آپ کے اوپر لگ رہے ہیں، اور صوبے کے اندر بھی جہاں پہ کوئی پولیٹیکل گنجائش بننی ہوتی ہے وہاں پہ بھی وہ کردار سامنے نظر آتے ہیں۔ آج محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ سے اٹھے اور سیدھے آ کے وزیر داخلہ بن گئے، تو وہ بھی آپ کی جماعت کا اس میں کردار تھا۔ اگر سینٹ کا کسی کا ٹکٹ ملا ہے خیبر پختونخوا میں وہ بھی آپ کی جماعت نے دیا ہے، پھر کہا جاتا ہے کسی کے کہنے پہ دیا ہے، تو اپنی سپیس تو آپ لوگ خود چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک تو ندیم قریشی صاحب نے اتنی لمبی تقریر کی، پورا جمعے کا خطبہ سنا دیا، آخر میں انتظار ہی انہوں نے کہا سر کل رش ہوگا، جمعہ ہے آج جمعرات کو سناؤں گا۔ یہ شکریہ ادا کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ مرد آہن تھے، وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے عمران خان کو ہاسپٹل کے لیے زمین بھی دی، پیسے بھی دیے، چندہ بھی دیا، چیریٹی وٹ ایور جو بھی تھا۔ اپنے لیے ایک ہاسپٹل بناتے ہیں میاں صاحب تاکہ اپنے علاج کے لیے ان کو لندن نہ جانا پڑتا۔ خان صاحب ایک ہاسپٹل میاں صاحب ایسا بناتے جہاں ان کا اپنا علاج ہوتا۔ وہ جو بار بار جو لندن جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ میاں صاحب کو علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ نہیں آپ کراس نہ کریں نا، آپ میں نے بڑے تحمل سے آپ کا خطبہ سنا ہے، آپ نے پورا ملک کراس کر دیا حضور، اب بات بھی نہ کریں آپ سے۔ جی جی کریں اختیار۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ شکریہ ادا کرتے، ہم نے آپ کے لیڈر کو زمین بھی دی، پیسے بھی دی، ہاسپٹل بھی بنا کے دیا، اس کے بعد سے وہ لیڈر بھی بن گیا، اس ہاسپٹل کی وجہ سے اس کا روزگار بھی لگ گیا، وہاں سے پیسے اٹھا کے لندن میں جوئے میں بھی لگائے، اور خواجہ آصف نے اس کو چیلنج بھی کیا تھا، اس نے کہا میں خواجہ آصف کو چیلنج کروں گا، ہاسپٹل کے پیسے جوئے میں لگائے ہوئے تھے، اس نے چیلنج نہیں کیا، اس نے سو نہیں کیا۔ بہرحال وہ وقت ٹھیک ہے آپ نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑا ہی منصف بزرگ و برتر ہے اور وہی انصاف کرنے والی۔ اگر آپ کو 1% اس بات کا یقین ہونا، آپ کبھی جھوٹے الزام نہ لگائیں خان صاحب۔ کیا ہے اب بات آتی ہے اس پہ، میں آپ کو اطہر بھائی رانا صاحب بھی موجود ہیں، بڑے ہمارے محترم اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آج ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے ہارڈ لائنر مت بنو، ایسی باتیں مت کرو۔ یہ جو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے جو کر رہے ہیں، اور جس قسم کے پی ٹی آئی جس طرح کے الزامات لگا رہی ہے، تحریک انصاف جو الزامات لگا رہی ہے، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، جس طرح یہ ڈائیلاگ مارتے ہیں نا، پھر ہاتھوں کی لگائی ہوئے دانتوں سے پھر کھولنی پڑتی ہیں۔ جس طرح انہوں نے پنجاب کے بڑے ڈاکو کو اپنا بڑا بھائی بنا لیا، آج وہ ان کی جماعت کا صدر ہے، جس طرح ایم پی ایم کو یہ کہتے تھے کہ فلاں قاتل وہ قاتل، ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے۔ آج شیر افضل مروت گیا ہے، کل آپ بھی آؤ گے، پرسوں آپ کا لیڈر بھی آئے گا۔ ڈیموکریسی کا نام ہے ڈائیلاگ، مذاکرات، ٹیبل ٹاک، بات کرنا، ملاقات کرنا، چیزوں کو ڈسکس کرنا۔ آپ اگر یہ کہو گے کہ میں ہی ہوں، ہمارا لیڈر ہے اور ہماری جماعت ہے، ہم اکیلے کھیلیں گے، تو اس فیلڈ میں آپ اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ فیلڈر پر یہ تو سر کھڑے ہوئے نا، یہ تو مسلسل اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ سے نہ بات کریں گے، نہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات بھی کسی اور سے کریں گے، یہ تو نہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ کیوں بار بار ان کو دعوتیں دیتے ہیں؟ کبھی رانا صاحب کہتے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، نہ کریں، آپ بھی نہ کریں، آپ کہیں ہم بھی نہیں کرتے ان سے بات۔ اطہر آپ نے کہا نا اس سے پہلے کہ کیا آپ ان کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہی بات تھی جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ they should behave like a political party، کہ ان میں جب تک یہ
کمال یہ ہنر ان کو نہیں آئے گا کہ ڈائیلاگ کس کو کہتے ہیں, یہ پولیٹیکل جماعت نہیں بن سکتے ان کا لیڈر. پر سر پھر وجہ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بزنس مین سے ملتے ہیں تو بزنس مین بھی کہتے ہیں کہ اس سے جا کے ہاتھ ملاؤ, کیا ان کے پاس ایسا کوئی جادو کا کوئی چراغ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ان سے جا کے بات کرو؟ نہیں, انہوں نے تو ساتھ میں یہ بھی کہا, جو عارف حبیب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ انڈیا سے بھی بات کریں, پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی آپ ملائیں, اور ان کو یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کمال صرف وزیر اعظم شہباز شریف میں ہی ہے, یہ گٹس انہی میں ہیں جنہوں نے عمران خان کو آن دا فلور میثاق معیشت کی دعوت دی تھی. تو یہ ہم میں گٹس ہے بیکاز وی آر پولیٹیکل پیپل, وی آر پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو نکالنا ہے. تو قریشی صاحب, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی جماعت میں رہتے ہوئے کوشش کریں کہ یہ جو ماحول ہے اس کو گرمائے مت رکھیں, اس کو نارمل کرنے کی کوشش کریں. ابھی دیکھتے ہیں آج جو علی امین گنڈا پور صاحب نے باتیں کی ہیں, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, پولرائزیشن کم ہونی چاہیے, وقت کی تھوڑی سی کمی ہے. میں ذرا رانا صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. آج جو علی امین گنڈا پور صاحب نے باتیں کی, لگتا تو ایسے ہے کہ سیاسی پارہ آگے بڑھے گا یا اونچا ہوگا, مزید اس میں تیزی آئے گی. رانا صاحب, اب جو وفاق کے اندر سے کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ پنجاب سے کچھ افسران کو لانا چاہتے تھے وزیر داخلہ, لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے اس میں اتنا خوش نہیں تھے, ان کو اوور رول کیا گیا. یہاں پہ آئی جی اسلام آباد جس طرح آئے, کیا ایسی کوئی خبریں ہیں کہ بیوروکریسی کے معاملات پہ کوئی اختلاف ہے حکومت کے اندر پنجاب میں اور ساتھ ساتھ وفاق میں؟ اس سے پہلے تھوڑی سی بات جو ندیم قریشی صاحب نے بھی کی, اختیار ولی صاحب نے بھی کی, میں وہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہے, لیکن اس میں ایک چیز کلیئر کر لیں. جی, اس وقت عمران خان سیاست میں نہیں تھے جب شوکت خانم کے لیے پلاٹ دیا تھا. جی, عمران خان سیاست میں نہیں تھے جب 75 کروڑ میں سے 50 کروڑ میاں شریف نے ان کو اپنی ذاتی جیب سے دیا تھا ہاسپٹل بنانے. اچھا, یہ کنفرم خبر ہے کہ 50 کروڑ میاں شریف صاحب نے دیا تھا, 50 کروڑ ذاتی جیب سے؟ آپ عمران خان کی تقریر سن لیں اور وہ دیکھ لیں چیزیں, ٹھیک ہے, کمی بیشی ہو سکتی ہے. شریف میڈیکل کمپلیکس ان کا چل رہا ہے, وہ جو چیزیں فلینتھراپی کی کر رہے ہیں اس کو سیاست میں استعمال نہیں کرتے. وہ فیملی بالکل نہیں بتاتی کہ وہ جو اپنی ذات سے چیزیں نکال کے دے رہے ہیں نا, یہ عمران خان پہ الزام آیا کہ اس کی بنیاد پہ, جو اختیار ولی صاحب نے بات کی کہ اس کی بنیاد سے سیاست شروع کر دی. اب یہ دونوں آپس میں اس پر ڈسکس کر لیں. اب آپ جو وفاق اور افسروں کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں ضمنی الیکشن ہوا ختم اور رضوی صاحب اسلام آباد میں آئی جی کی پوسٹ پہ آ گئے. کل ریکوزیشن ریٹن گئی ہے محمد علی رندھاوا کی, جو کمشنر لاہور ہیں, کہ انہیں اسلام آباد میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, باقی دیکھیں کیا وہاں پہ او ایس ڈی ہوئے ہوئے افسر ہیں؟ نہیں, دونوں کام کر رہے تھے نا. ایک ڈی آئی جی آپریشنز تھے اور ایک اپنا یہاں پہ کمشنر ہیں لاہور کے. جی جی, دونوں جگہ پہ کام کر رہے ہیں نا. یہ نہیں ہو رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں ان 2 نمبر افسروں کو لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ پنجاب میں بڑا اچھا سرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سینس یہ ہے, اور یہ حکومتوں کے درمیان. اچھا, یہ جو سینس ہے, سوری رانا صاحب, یہ جو تاثر ہے کہ محسن نقوی صاحب اپنے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں پنجاب سے اور وزیر اعظم صاحب سے وہ مشورہ نہیں کر رہے, اس تاثر میں کوئی صداقت ہے؟ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. جو ابھی محمد علی رندھاوا جن کی کل ریکوزیشن ہوئی ہے, جی, یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے پی ایس او تھے. ٹھیک, جب وہ محسن نقوی نے انہیں وفاق سے پنجاب میں بلایا, سمیر سید جو محسن نقوی کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ شہباز شریف کے پی ایس او تھے. وہاں سے فری ہوئے دوبارہ پی ایس او ہو گئے. یہ قابل افسر ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے, جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ وفاق میں کریں, کے پی میں کریں, پنجاب میں کریں, بلوچستان میں کریں. میرا خیال ہے کہ یہ نا گروپ بندی افسروں کے نام سے نا نکلنی چاہیے. لوگوں سے کام لینا چاہیے. جو کام نہیں کر رہا اس کو آپ سرنڈر کر دیں. آپ اس کو کہیں کہ وہ ایس ڈی کر دیں, میں اس کو پوسٹنگ نہیں دیتا. یہ نہ کریں کہ ان کے اندر باقاعدہ دیکھیں نا, عمران خان جب وزیر اعظم بنے, جی جی, آدم خان پرنسپل سیکرٹری تھے, ان کے پاس وہ جانتے ہی صرف انہیں تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ, ایک افسر اور تھا جس کا نام ہے مجاہد شیردل, جو پی ٹی آئی کے دور میں بھی فائنانس سیکرٹری تھا اور آج بھی ہے, نگران دور میں بھی تھا. ٹھیک ہے, وہ دور سے عمران خان کا رشتہ دار بھی ہے, لیکن وہ افسر ہے, کام کرتا ہے. تو آدم خان نے ان پوری ٹیم کو چنا جو نواز شریف کی, 1 منٹ, فواد حسن فواد کی جو پوری ٹیم تھی وہ ساری کی ساری وفاق میں آدم خان نے رکھی ساتھ اپنے. کہاں چلائیں گے آپ افسر؟ ٹھیک ہے, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افسر قابل ہو, اگر کام اچھا کر رہا ہو تو بالکل
ذاتیات سے بالا ہو کے وہ افسر ہوتے ہی اسی لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب معاف کیجیے گا وقت کی تھوڑی سی کمی ہے ادروائز یہ جو آپ انفارمیشن دے رہے تھے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. رانا صاحب نے بات تو درست کی ہے کہ جو افسر پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے وہ پاکستان کا افسر ہے, کسی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں پہ حکومت اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہے ضرور کرے. آپ سب لوگوں کا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ تینوں شخصیات کا بھی بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.